हेलो, मैं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक की मॉवन पास्टर हेनरी वॉकर हूँ। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो मुझ में बहुत गहरा है। मैं इसके साथ निमट चुकी हूँ। खुदावंद में खुशी तलाश करना। कलाम का एक हवाला मेरे लिए इंतहाई कीमती है क्योंकि इसने पूरी तरह मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो आइए देखते हैं ज़बूर नंबर 37 और इसकी 4 और 5वीं आयत। कलाम में इस तरह मरकूम है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। एक बार फिर सुने, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। मेरे एक दोस्त ने एक खूबसूरत कार्ड मुझे भेजा जिस पर यह आयत लिखी थी और ये तवील अरसे की बात है जब मैं और डेरिक शादी के बंधन में बंधे थे और मैं शादी से मुतल्लिक बड़ी बेचैन थी। मुझे याद है जब हम छुट्टियां मनाने फ्रांस गए, हमने कुछ चीज़ें ज़ेबतन कर रखी थी जो हशरात को दूर भगाती थी। मैं इससे मुतल्लिक इंतहाई बेचैन थी जब तक कि मैंने ये हवाला ना पढ़ा। जैसा कि कलाम में मरकूम है कि खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मैंने ये पढ़ा कि हाँ, खुदावंद मेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, बल्कि वो अपनी मुरादें मेरे दिल में भी डालेगा। चलें, मैं आपको भेद की बात बताती हूँ जो कि आजकल भेद नहीं रहा। क्योंकि तकरीबन 3.5 साल में मैंने सोचा कि डेरिक ज़बरदस्त है, एक स्कॉटिश नौजवान जो हमारी दुआ या इबादत में शामिल हुआ और उसकी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम और रियाजी पर थी। मैंने सोचा शायद उसे किसी लड़की की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस एहसास के साथ परवरिश पाई थी कि किसी लड़के को तुम्हारे एहसासात का पता न चले, उसे कभी ये पता ना चले और वो खुद ही तुम्हारी तरफ पहले कदम बढ़ाए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि डेरिक ये ना जान जाए और मेरे 2.5 साल रोने में गुजर गए क्योंकि उसे किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर फिर मैंने ये देखा, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जैसे कि मेरा सारा बोझ उतर गया और मैंने यीशु को यीशु के लिए चाहा, क्योंकि जब आपके पास खुदा होता है तो आपके पास सब कुछ होता है। और ये मुकाशवा की तरह था कि मेरे पास खुदा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे बस खुदा की ज़रूरत है। तो उसने मेरे दिल को बदलना शुरू कर दिया और मुझे ऐसे मकाम पर लाया जिसे मैं दरअसल मौजज़ा कहती हूँ। एक ऐसा मकाम जहाँ शादी में भी मैं खुश होती और शादी के बाद भी मैं खुश होती। तो जब खुदा ये इत्मीनान मेरे दिल में लाया तो उसने मेरा और डेरिक का इकट्ठा होना मुमकिन बनाया। और हमारे इस मामले में ये सब 3 माह में हुआ। मगर ख़वातीन, ऐसा मत सोचें कि अगर मैं खुदावंद में मसरूर रहती हूँ तो मुझे वो मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। मेरा ईमान है कि हमारे मामले में खुदा ये काम कर रहा था, क्योंकि हम चंद सालों से इकट्ठे दुआ कर रहे थे और एक ग्रुप में, और उस दौरान हम खुदावंद की तलाश करते थे। मेरा ईमान है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में रूहुल कुद्स हम सबको कायनात के खालिक खुदा के साथ हमें एक करीबी, मज़ीद शानदार, ज़्यादा शख्सी, ज़्यादा करीबी, मोहब्बत भरे ताल्लुक़ में लाएगा, जो आपसे और मुझसे उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है जितनी हम खुद से करते हैं। तो अक्सर मैं खुदावंद को पुकारती और कहती हूँ, खुदावंद तो मेरे दिल की मुरादों से वाकिफ़ है जो मेरे लिए जानना मुश्किल है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुझ पर तवज्जो मरकूज़ रखूं, क्योंकि मैं खुद से और अपनी ज़रूरतों से नावाकिफ़ हूँ। तू खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वो मोहब्बत जो खुदा हम सब के लिए रखता है वो मुकम्मल तौर पर गैर मशरूत है। इंसानी मोहब्बत मशरूत होती है। शायद आप इस इजहार से वाकिफ़ हो। अगर तुम मेरी कमर खुजाओगे तो मैं तुम्हारी कमर खुजाऊंगी। अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो जितनी मैं करती हूँ तो ठीक है, और अगर नहीं करते तो फिर ठीक नहीं। उसके लिए हम लामहदूद मोहब्बत रखते हैं।
آپ کوئی غلطی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کی پیدائش کا منصوبہ بنایا۔ وہ تب بھی آپ سے محبت کرتا تھا جب آپ اپنی ماں کی کوکھ میں تھے۔ اس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے منصوبہ ہے، اور اگر آپ اس میں مسرور رہتے ہیں تو وہ آپ کی مرادیں یقیناً پوری کرے گا۔ وہ وفادار ہے، اور خدا جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا جھوٹ بولے۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ محبت جو وہ آپ کے اور میرے لیے رکھتا ہے، وہ یقیناً ہمیں قدر دیتا ہے۔ وہ نہیں جو لوگ ہمارے متعلق سوچتے ہیں، جو وہ ہمارے متعلق رکھتے ہیں۔ یہ محبت سے متعلق نہیں، ہماری قدر اس میں ہے جو خدا ہمارے متعلق سوچتا ہے، اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی نظر میں آپ کی قدر محبت ہے کہ اس نے اپنے خوبصورت، عظیم، شاندار اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اپنے قیمتی عزیز بیٹے کو کہ وہ زمین پر آیا۔ اس نے آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے جان دی، کیونکہ ہم کبھی اتنے اچھے نہیں ہو سکتے تھے کہ آسمان پر جا سکیں، اور اس نے وہ سزا جو آپ کے اور میرے لیے تھی اپنے بدن پر صلیب پر لے لی، تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہو سکے۔ اور غور کریں، میں خالق خدا کے ساتھ اس عظیم رشتے سے واقف ہوں، اور ہمارے عظیم آسمانی باپ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ مگر ایسا وقت تھا جب میں خدا کے کاموں میں انتہائی مصروف تھی، مگر میں اسے بھول گئی تھی، جیسے کوئی خاتون بچوں میں خریداری میں، صفائی میں اور کھانا پکانے میں اتنی مصروف ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنے خاوند کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسے ہی تھا، اور خدا نے مجھے واپس بلایا کہ اس کے ساتھ قیمتی وقت گزاروں۔ میں جو پہلی چیز صبح میں پاتی تھی، میں کیا کرتی تھی؟ اس کے لیے خاص وقت چاہیے، مگر خدا نے کہا کہ دن کے کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتی ہو۔ مگر میرا مکمل یقین ہے کہ اگر ہم اسے دل میں پہلا درجہ دیتے ہیں تو ہم صبح جلدی اٹھیں گے، تو صبح میں اسے اول درجہ دیں گے۔ اور یہ شخصی طور پر ہے، خدا میرے لیے ایسے تھا کہ میں چائے کے کپ سے پہلے خدا کے ساتھ پہلی شراکت کرتی ہوں۔ یقیناً یہ اکثر کے لیے عجیب ہوگا، مگر میری زندگی میں اس کا اول درجہ ہے، اور میں نے یہ جانا ہے کہ جب میں ایسا کرتی ہوں تو میں اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت حاصل کرتی ہوں، اور دن کے دوران میں اس پر توجہ مرکوز کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے میں کہہ سکتی ہوں، اے یسوع، تو میری زندگی کی محبت ہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اور خدا ان کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کی شادمانی کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ خدا کے ناچاہے بچے نہیں۔ وہ تب سے آپ کو جانتا تھا جب آپ نے ماں کی کوکھ میں وجود پایا، اور میرا ایمان ہے کہ اس سے بھی پہلے سے کہ ایک دن آپ پیدا ہوں گے اور اس مقصد کو جو وہ آپ کی زندگی کے لیے رکھتا ہے پورا کریں گے۔ مگر پہلے اپنی خوشی اس میں تلاش کریں، پہلے اپنی خدمت کو نہ ڈھونڈیں، پہلے شادی کو نہ ڈھونڈیں، پہلے ملازمت نہ ڈھونڈیں، پہلے دولت کو نہ ڈھونڈیں، بلکہ پہلے اسے ڈھونڈیں، اسے اپنے دن کا پہلا حصہ دیں۔ میرے ساتھ دیکھیں زبور 27۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کا طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند، میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ ایک بار پھر اسے سنیں، جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے مجھ سے کہا، اے خداوند، میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ اور طالب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم کبھی کاغذوں کو ڈھونڈتے ہیں، بالکل نہیں۔ یہ بامقصد ڈھونڈنا ہے، ایمانداری سے ڈھونڈنا ہے، کیونکہ جسے ہم ڈھونڈتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے ہم پورے دل کے ساتھ اسے ڈھونڈیں۔ وہ کہتا ہے میرے دیدار کے طالب ہو، وہ یہ نہیں کہتا میرے ہاتھ کے طالب ہو، میرے دیدار کے طالب ہو۔ اب تصور کریں کہ لاکھوں درخواستیں وصول ہوتی ہیں، خداوند میرے لیے یہ کر، خداوند میرے لیے وہ کر، یا پھر کوئی اور کام۔ وہ کوئی پیغام رساں لڑکا نہیں، وہ قادر مطلق خدا ہے، اور ہم ہر چیز اسی میں پاتے ہیں۔ جب آپ ایمانداری سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس کی حضوری ڈھونڈتے ہیں، اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں،
اور میں آپ کو ایک خوبصورت تحریر دکھانا چاہتی ہوں جو ایک طالب علم نے لکھی۔ وہ لکھتا ہے، ہم میں سے کوئی کامل نہیں اور نہ ہی اس زندگی میں ہو سکتا ہے، مگر تب بھی آپ بدن میں کسی چیز سے نبرد ہوتے ہیں اور ہم سب بدنی فطرت رکھتے ہیں۔ کبھی اپنی روح کو خدا کی عبادت کرنے سے الگ نہ کریں۔ خدا کی عبادت کرنا، اس کی حضوری میں داخل ہونا ہماری زندگی میں ایک شاندار بات ہے۔ جب اس کی استاد نے اس سے متعلق دعا کی کہ پاک روح، میں نے یہ کیا ہے، خدا کو اس چیز سے محروم نہ کریں جو یسوع نے برداشت کیا اور جو دینے کے لیے اس نے اپنی جان دی، آپ کی محبت، آپ کی رفاقت اور دوستی۔ اور جب کہ ہماری عبادت خدا کے لیے انتہائی اہم ہے اور یہ ہمارے لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، بعض اوقات لوگ عبادت میں تاخیر سے آتے ہیں اور یہ مجھے حیران کرتا ہے کہ خدا کتنا اہم ہے، کیونکہ چرچ میں عبادت کا حصہ اسے جلال دینے کے لیے ہوتا ہے، یہ اس سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں خدا کی عبادت یوں کرنی چاہیے کیونکہ یسوع نے فرمایا، کنویں پر آنے والی سامری عورت سے جس سے کوئی اور بات نہیں کرتا سوائے یسوع کے، کوئی شریف آدمی اس سے بات نہیں کرتا تھا، مگر یسوع نے اس سے محبت کی اور اس نے اسے بتایا، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ تو ہم اس لیے بھی خدا کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ وہ محبت ہے، وہ وفادار ہے، اس نے ہم پر اپنی محبت کی گہرائی ظاہر کی، ہمیں مخلصی دی ہے۔ خدا ہم سے مصرف بیٹے کے طور پر محبت کرتا ہے، وہ مصرف بیٹے کی کہانی سے واقف ہے، لیکن مصرف کا دراصل مطلب ہے بہت آگے بڑھ جانا، اور افریقی زبان میں کہتے ہیں انتہائی وافر مقدار میں۔ اور ہم اس کہانی سے واقف ہیں، ایک مصرف بیٹا تھا، جی ہاں، وہ گناہ میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، مگر باپ کی محبت جو اسے ڈھونڈ رہا تھا، اس کی راہ دیکھ رہا تھا، وہ ہر روز اپنے بیٹے کا انتظار کرتا، حالانکہ وہ دور جا چکا تھا۔ باپ نے اسے دیکھا اور اس کی طرف دوڑا، اسے کندھے سے لگایا، وہ رویا، اس نے بیٹے کو گلے لگایا، میرا بیٹا جو کھو گیا تھا واپس میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ خدا کی محبت کا ایک اظہار ہے جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے۔ ہم اسے بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ داؤد بادشاہ خدا کو پکارتا ہے اور خداوند نے اس سے کہا، میرے دیدار کا طالب ہو۔ میں آپ کے لیے اسے دوبارہ پڑھتی ہوں، میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ خداوند میں مسرور رہ۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس میں کاملیت اور خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ پاسٹر ایک دفعہ ہماری زندگی میں موجود بتوں پر تعلیم دے رہے تھے۔ میں نے کہا، ہماری زندگی میں تو کوئی بت موجود نہیں ہے، ہم ان بتوں کو نہیں مانتے، مگر خدا نے کہا، ہاں بت موجود ہیں۔ ہر وہ چیز جو یسوع مسیح سے زیادہ اہم ہے وہ ایک بت ہے، اور میری خاموشی کے وقت میں خدا نے مجھے دکھانا شروع کیا اور کہا کہ یہ بت تھا اور وہ بت تھا۔ چیزیں جو خود میں اچھی ہوتی ہوں اور جب میں انہیں اول درجہ دیتی ہوں، مگر اپنے دن کے آغاز سے پہلے مجھے اسے وقت دینا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ میری سانس سے زیادہ مجھے عزیز ہے، وہ میری محبت ہے، وہ آپ کی زندگی ہے۔ خدا عظیم ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور چونکہ خدا ہماری رفاقت چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تنہا ہے، کبھی نہیں۔ وہ قادر مطلق خدا ہے جس نے آسمان اور زمین اور پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اکیلا ہو سکتا ہے؟ جو باپ اور بیٹے اور پاک روح میں خوبصورت
رفاقت رکھتا ہے، ایک کامل رفاقت. اسے ہماری ضرورت نہیں، مگر خدا ایک گہری خواہش رکھتا ہے، اور یہ گہری خواہش آپ کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، لیکن دراصل محبت خدا ہے. کیا یہ شاندار نہیں کہ خدا آپ سے اور مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی محبت کی کثرت ہم پر نازل کرتا ہے، مگر وہ یہ نہ کرتا جب تک یسوع آپ کے اور میرے گناہ اور ہماری سزا جس کے ہم حقدار تھے اپنے اوپر نہ لاتا، تاکہ ہم واپس خدا کے پاس لائے جا سکیں. ہم اس سے ٹوٹ چکے تھے، یسوع کا بدن توڑا گیا تاکہ ہم اس رفاقت میں واپس آ سکے جو کہ ٹوٹ چکی تھی. خدا کی کوئی صورت نہیں، مگر وہ انتہائی گہری خواہش رکھتا ہے، اور اس کی یہ خواہش آپ کے لیے ہے. دیکھیں، میری تمام زندگی جب میں 6.5 سال کی تھی، جب میں اپنے دوسرے اسکول میں گئی، اور مجھے وہ وقت یاد ہے، اور جو الفاظ میں نے سنے اور مجھے وہ الفاظ کئی سالوں تک یاد رہے، اور وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور مجھے وہ لفظ ہمیشہ تک یاد رہیں گے. نئی لڑکی. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میری زندگی کا آغاز اس اسکول سے ہو رہا تھا جہاں کئی سال تک مجھے بیکار سمجھا گیا اور میری کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی. میں بہت اچھا نہیں کر پا رہی تھی. تو جب میں اپنے امتحانات میں کامیاب ہوتی، میں نے انہیں حیران کر دیا. ان کا خیال تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مگر خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے. مہربانی سے دوسروں کی رائے کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں. آپ زبردست ہیں، آپ کامل ہیں، آپ شاندار ہیں. خدا آپ کی زندگی کے لیے زبردست منصوبہ رکھتا ہے، اور جب آپ اس میں مسرور ہوتے ہیں تو وہ لمحہ بلمحہ اسے آپ پر عیاں کرتا ہے. خدا آپ کو اپنا پورا منصوبہ نہیں دکھاتا، وہ اسے قدم بقدم کرتا ہے. جب بھی ہم کسی سٹیج پر چڑھتے ہیں تو ہمیں 2 یا 3 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. ہم پہلی سیڑھی سے اوپر تک چھلانگ نہیں لگا سکتے، ایک وقت میں ایک سیڑھی چڑھتے ہیں. خدا آپ کو ایک دوڑ میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اور اس قدم پر آپ اس میں مسرور ہوتے ہیں. یہ شاندار ہے کہ میرے پاس قادر مطلق خالق خدا موجود ہے جو کائنات کا حکمران ہے، اور وہ اپنی کل توانائی، کل ابدیت آپ پر مرکوز کرتا ہے اور اپنے فرزندوں کو برکت دیتا ہے. خوبصورت گیت ہے. میں اب خوف کا غلام نہیں رہا، میں خدا کا فرزند ہوں. آپ خدا کے فرزند ہیں، اور ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور وہ لمحہ بلمحہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. ایسا کچھ نہیں جو آپ کے ماضی میں کیا ہو جو آپ کے اور اس کے درمیان حائل ہو سکے. جب آپ یسوع کو اپنا خداوند اور اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ معافی کی نعمت پاتے ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں، جو کہ بہت خاص ہے، جب یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں خداوند اس سب کے لیے تیرا شکر ہو جو تو نے میرے لیے کیا تھا، تو نے میرے لیے قیمت چکائی، تو میرا خداوند خدا ہے، تو میری زندگی کی محبت ہے. اور مجھے وہ گیت یاد ہے، میں خوبصورتی میں ہوتی ہوں جو کہ میرے خواب میں آتا ہے، اور میں تیری باہوں میں اڑنا چاہتی ہوں، اور میں خداوند کے حضور یہ گیت گانا چاہتی ہوں. میں خواب میں جاگتی ہوں، اور خداوند تیری باہوں میں میں اڑنا چاہتی ہوں، اور میں صبح سب سے پہلے تیری باہوں میں اڑنا چاہتی ہوں. میں جانتی ہوں میں محفوظ ہوں، اور وہ میری جان کا خیال رکھتا ہے. جب ہم اسے پہلا درجہ دیتے ہیں وہ آگے بڑھتا اور ہمیں محفوظ رکھتا ہے، وہ ہمیں گرنے سے بچاتا ہے، وہ ہر روز ہمارے لیے معجزانہ کام کرتا ہے، مگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے. حال ہی میں گر گئی تھی، پھر وہ پوری طرح میری غلطی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میں بھاگ نہیں سکتی، اور میں نے ایسا کیا. میں بھاگی اور میرا پاؤں لڑکھڑا گیا اور میں نیچے گر گئی اور میرا بازو زخمی ہو گیا. مگر چند ماہ بعد میں خدا کو نہیں سن رہی تھی، میرا پاؤں لڑکھڑا گیا اور میں اپنے گھر کی سیڑھیوں میں پھنس گئی. میں اپنی بائیں طرف گری اور میرا کولہا ٹوٹ گیا. میرا علاج کیا گیا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں. خدا اس دوران سارا وقت میرے آگے آگے رہا اور میں نے اس سے سیکھا. مجھے یاد ہے جب میں گھر واپس آئی، میں سانس لے سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی، میں بیٹھ سکتی تھی،
میں بول سکتی تھی، ہاں مجھے ایک مددگار کی ضرورت تھی، اور میرا ہر قدم میرے لیے جوش سے بھرا تھا۔ میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، اور اب میں پوری طرح صحت یاب ہوں۔ مگر جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے، اے خدا باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے زندگی کا ایک اور دن دیا ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے۔ شفا خدا کی طرف سے ہے، ایک نعمت ہے، یسوع نے قیمت چکائی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہیں شفا دیتا ہوں، کیا تم اسے پاؤ گے؟ ہم اسے ایمان سے پاتے اور کہتے ہیں، ہاں خداوند، میں ایمان رکھتی ہوں کہ یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، اور ہم اسے اپنے بدنوں میں قبول کرتے ہیں۔ تو جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ اس نے اپنے قیمتی خون میں اپنے عہد کی تکمیل کی۔ تو کیا یہ ہمیں اس کی عبادت کے لیے قائل کرتا ہے؟ یہ ہماری سانس ہے۔ ہم میں خدا کو مبارک کہنے کی اہلیت ہے کہ قادر مطلق خدا کی تعظیم کریں، یعنی وہ یوں کرے، اور ہم مزید ایسا نہیں کریں گے، مگر وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنی شاندار بات ہے کہ ہماری محبت، ہماری پرستش اور اس کے دیدار کا طالب ہونا دراصل خدا کو ایک عظیم خوشی دینا ہے، وہ جو قادر مطلق خدا ہے۔ مگر خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، اور اب انتخاب ہمارا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا عبادت نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارا ایک دشمن ہے جو ہماری تباہی چاہتا ہے اور ہمیں خدا کی عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسلسل منع کرتا ہے۔ پاسٹر ڈیرک جلدی بیدار ہوتے ہیں اور خدا ان کی عبادت کرتے ہیں، اور میں اس طرح ان کے پیچھے ہوتی ہوں اور کہتی ہوں، کیا آپ کو آسان لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، حقیقت میں نہیں، میرا بدن ایسا نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں اس کی تمجید کرتا ہوں، تمجید کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، اور پھر مجھے تبدیلی ملتی ہے۔ تو حوصلہ پائیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں۔ آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ خدا قادر کی عبادت نہ کر پائیں۔ یہ عظیم استحقاق ہے کہ ہمارے بدن اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک شاندار بات ہے، ہم خدا کا دل توڑ سکتے ہیں۔ آئیے ہوسیہ 11واں باب 3 اور 8 آیت پڑھتے ہیں۔ میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ خداوند کہتا ہے، اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے۔ خدا نے ہمیں اس سے محبت کرنے یا نہ کرنے کی طاقت دی ہے۔ اس نے ہمارے لیے یہ انتخاب رکھا، ہم اس کا دل توڑ سکتے ہیں، ہم اسے ختم نہیں کر سکتے، ہم اس کا دل توڑ سکتے ہیں۔ ہماری محبت اور عبادت خدا کو مبارک کہتی ہے، ہماری عبادت سے اسے کمال خوشی ملتی ہے۔ وہ آسمان پر بیٹھا یہ نہیں کہتا، اوہ چلو یہ ٹھیک ہے۔ وہ تعلق اور غیر متحرک نہیں رہتا، وہ آپ کے عبادت کرنے سے خوش ہوتا ہے، وہ آپ کی عبادت میں دلچسپی لیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اسے جلال ملتا ہے، وہ اپنی برکات نازل کرتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا واقعی ایسا کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی عبادت کے لیے بھاگتے ہیں، اس سے محبت کرتے اور اس میں مسرور رہتے۔ مگر وہ قادر مطلق، علیم و بصیر خدا ہے، وہ خالق ہے اور آپ کے اور میرے لیے موجود ہے ہر لمحے، ہر دن۔ یہ شاندار ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کسی آرگنائزیشن کے مالک بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی تعریف کر رہا تھا اور وہ کہے گا، اوہ مجھے تو سن کر بہت اچھا لگا، مگر خدا کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں، وہ اسے مشکل نہیں بناتا۔ اور میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتی ہوں، دعا کرتی ہوں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا دل اس میں شامل ہوگا۔ پیارے آسمانی باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے پاس آتی ہوں۔ میں یہاں تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں آج تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ خداوند، تو میری پناہ گاہ ہے، عظیم اجر ہے، میرے پاس تیری تعریف کے لیے الفاظ نہیں۔ مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیرا شکر ہو کہ تو نے یسوع کو میرے لیے جان دینے بھیجا۔
تو ہر وہ چیز ہے جس کا میں فیصلہ کرتی ہوں، جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا ہے۔ آج میں تیرے پاس آتی ہوں اور میں اپنی ساری محبت، اپنی ساری زندگی تیرے قدموں میں رکھتی ہوں۔ اے آسمانی باپ، میں تجھ کو مبارک کہتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں اپنے پورے دل سے۔ میں تجھ میں مسرور ہوتی ہوں، میں تیری عبادت کرتی ہوں، میں تیری پرستش کرتی ہوں اپنے پورے دل سے۔ آمین۔ یاد رکھیں کہ دن کے آغاز پر یہ دعا کریں، اسے دیکھیں اور کہیں، اے خداوند، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو میرے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، تو میرے تمام خوابوں کو تعبیر دیتا ہے۔ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھ سے کچھ بھی مانگنا نہیں چاہتی۔ میں مانگ سکتی ہوں اور تو میرے لیے وہ کرے گا، مگر اس وقت میں تیرے قدموں میں بیٹھنا چاہتی ہوں اور تجھے دیکھتی اور تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ میں اپنے متعلق سب کچھ بھولنا چاہتی ہوں اور صرف تیرے بارے میں سوچتی ہوں۔ خداوند یسوع آسمانی باپ، پاک روح، میں تجھ سے محبت کرتی اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے اور پوری طاقت سے، یسوع کے نام میں۔ مکاشفہ کی کتاب پر میری یہ سیریز جو کہ شروع سے لے کر آخر تک ہے، آیت با آیت بیان کی گئی ہے، جس کے دراصل آدھے گھنٹے کے 29 پیغامات ہیں، اور ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس پوری سیریز کو اکٹھا لیں۔ آپ کو یہ تمام 29 پیغامات 7 DVDs پر حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ 70 پاؤنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو ان DVDs پر تمام تعلیمات ملیں گی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہوم گروپس میں دکھا سکیں اور دوسری مختلف جگہوں پر۔ تو میں چاہتا ہوں آپ یہ پوری سیریز لیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.